अम्मा बाद अज़ीज़ बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह का एहसान है करम। अल्लाह तबारक तआला बड़े खालिक, बड़े रहमान रहीम और बड़ी अज़मत व शान वाले, उनके बराबर का कोई नहीं, उनका हमसर कोई नहीं, उनका मुतबादिल कोई नहीं, उनका नेमल बदल कोई नहीं है। अल्लाह की ज़ात वराल वराल, बड़ी शान और अज़मत है अल्लाह, और अल्लाह की कुदरत हर चीज़ में आया है, हर चीज़ में ज़ाहिर है। आप देख सकते हैं कुरान में भी अल्लाह तबारक तआला ने कई जगह पे इरशाद फरमाया है कि तुम देखते नहीं हो अल्लाह की निशानियों की कुदरत की, कैसी आलीशान अल्लाह की कुदरत। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हम निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखें, हमारी निगाह ज़लील होकर वापिस आ जाएगी, लेकिन अल्लाह की शान में, अल्लाह की बनाई हुई आसमान में कोई नुक्स नजर नहीं आएगा। अल्लाह तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि तुम आसमान की तरफ नहीं देखते, तो देख लो। कई मर्तबा देखा होगा, अब की बात पूरे तवज्जो के साथ में देखो, तुम्हारी नजर को वापिस आ जाएगी, लेकिन अल्लाह की शान में बनाई हुई चीज में कोई कभी पेशी नजर नहीं आई। कई निशानियां हैं कुदरत के अल्लाह के समझदारों के लिए, अहले अक़ल के लिए। अल्लाह फरमाते हैं, उसका मफ़हूम खुलासा है कि तुम नहीं देखते समंदरों के अंदर कैसे जहाज़ों को हमने खड़ा कर दिया है, कैसे अल्लाह के हुक्म से वो जहाज एक मुकाम से दूसरे मुकाम को पहुँचते हैं। अगर हम चाहें तो जहाज़ों को समंदर में ही डुबा दो, ये तुम अल्लाह की कुदरत के ऊपर यकीन क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाते हैं, जिस बीज को तुम ज़मीन में डालते हो, उस बीज से फसल को तुम उगाते हो या हम उसके उगाने वाले हो? आसमान से जो पानी बरसता है, उस पानी को आसमानों से बरसाने वाले तुम हो या हम उसके बरसाने वाले? जिस आग को तुम सुलगाते हो, उस आग को किसने पैदा किया है? उसके ज़राए, जिसका फ्यूल है, लकड़ी वगैरह है, दरख्तों को तुमने उगाया या हम उसके उगाने वाले? फिर तुम अल्लाह को छोड़कर कहाँ दूसरों की तरफ जा रहे हो? मेरे भाई के दोस्तों, हमको गौर करना चाहिए इस बातों पर। अहले अक़ल है, अल्लाह सोचो, करो, समझो, कुदरत की निशानियों को देखो। अल्लाह तो अपने आप में जायजा ले अपनी जिंदगी का, कैसे अल्लाह ताला ने तुमको बनाया है, कैसी आँख दी है बेहतरीन, जिससे हम देखते हैं, हर कलर को पहचानते हैं, लोगों को एक बार देखे, दो बार देखे, इसको याद रहता है हमारा। ऐसी भी मेमोरी पावर अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई कि जो चीज़ देखी जाती है वो स्टोर हो जाती है, फिर कभी सामने वो चीज़ आती है तो हमको याद आता है कि हमने उनसे मुलाकात हुई। कैसा इंतजाम है अल्लाह ताला, ज़बान पे कैसा टेस्ट रखे अल्लाह ताला ने, कि हर चीज़ का जायका हमको महसूस होता है, खारा है, मीठा है, खट्टा है, अच्छा है, बुरा है, ज़बान के टेस्ट से हमको मालूम हो जाता है। सब के अंदर गौर करे इंसान, अपने आप के अंदर गौर करे, दूसरी चीज़ों पे नहीं भी करे तो खुद अपनी ज़ात पे गौर फिक्र करे कि अल्लाह ताला ने कैसे तुमको पैदा किया है, कैसा तुम्हारे को हर चीज़ से नवाजा अल्लाह ताला ने, कैसे सुनने की ताकत तुमको दी है, समाअत दी है,
فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال ہی نہیں ہوتا اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے کا، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم پر برستے رہتی ہیں، ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، انکار کر ہی نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ انکار کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہم۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو ہم گن نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم۔ جس بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر ہم اپنی منچاہی زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا اپنی زندگی کا، یہ زندگی روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے اور موت روز بروز ہمارے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم بارہا اس چیز کو سنتے رہتے ہیں، ان باتوں کو سنتے رہتے ہیں، بچپنے سے ہم کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ لوگ دنیا سے گزرتے جا رہے ہیں، جس کا وقت قریب ہو گیا وہ دنیا سے چلا گیا۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر، ساری میڈیسن مل کر، سارے ڈاکٹرز مل کر، سارے علماء کرام مل کر، سارے عالم مل کر بھی کسی کو بچا نہیں سکتے، نہ غریب کو بچا سکتے، نہ امیر کو بچا سکتے، نہ جاہل کو بچا سکتے، نہ عالم کو بچا سکتے، نہ بیمار کو بچا سکتا ہے کوئی، نہ کوئی ڈاکٹر کو بچا سکتا ہے۔ زندگی کا نظام، دنیا کا نظام، اس کے مطابق زندگی چلتی ہے، دنیا چلتے رہتی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور ہم اپنے مقصد حیات کو بھول کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، مقصد حیات کو بھول گئے۔ ہمیں اللہ کے پاس اپنے اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہے اور اللہ ہم کو پوچھے گا آپ نے کیا کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اسلام تو اسلام، کوئی غیر مذہب والا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کو ماننے والا تو چھوڑو، جو دہریے ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ لوگ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ موت ایسی حقیقت ہے، ایسی سچائی جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں زندہ رہنے والا ہوں، میرے کو موت نہیں آئے گی، میں امر ہو گیا، بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز رہنے والی نہیں، ہر چیز کو فنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، جھاڑ پہاڑ، ہر چیز، سمندر، آسمان، ستارے، سیارے، چاند، سورج، جتنی بھی مخلوقات تمام ختم ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے، اللہ کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی منانے والے، ان کو بھی موت آنے والی۔ اتنے بڑے فرشتے، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، ان کو بھی موت آئی، یہاں تک کہ موت دینے والا فرشتہ خود موت کے گھاٹ اتار آ جائے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ بتائیں، پوچھیں گی کون باقی ہے؟ ملک الموت فرمائیں گے کہ اللہ آپ باقی ہیں اور میں باقی ہوں۔
تمام دنیا کے بادشاہ جو میری دنیا میری حکومت میری بادشاہ کہتے کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات کی بات، وہ اللہ کے احکام پہ ہم کو زندگی گزارنا ہے، دنیا سے ہم کو جانا ہے۔ دادا پردادا کہیں ہم بھی جانے والے ہیں، ہماری اولادیں بھی جانے والی ہیں، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی سیکورٹی بھی رکھیں گے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے، جس کی موت کا وقت آ گیا وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ موت کا وقت جس کا آ جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے شادی شدہ ہو، چاہے انبئی ہو، غیر شادی شدہ ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، جس کی موت کا وقت آ چکا ہے وہ ٹلنے والا نہیں، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے، ترجمے سے قرآن پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جس کی موت کا وقت آ گئے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ٹالنے والا نہیں۔ انسان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کتنی ہے، موت کا باعث اس میں رد و بدل صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ زندگی میں اضافہ، زندگی میں بڑھوتری چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اچھے ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، اللہ اپنے قدرت سے اس کو چینج کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، موت ایک حقیقت ہے اور اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے، اپنے نام اعمال پورا حساب ہم کو دینا ہے۔ تو اس لیے ہم جائزہ لینا اپنی زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غور سے سنے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا، پوچھے کہ اے رب العالمین، جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لبیک اے میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک کہ میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا اے اللہ، کوئی گناہگار بندہ جب تجھ کو پکارتا ہے تو جب کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب کہ میں اس گناہگار بندے کو جو مجھ کو پکارتا ہے میں کہتا ہوں، میں فرماتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ انہیں 3 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے، گناہگار بندے سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چونک گئے، پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے اے اللہ، تیرا نیک بندہ ہے، جب وہ تجھ کو پکارا اور تو ایک مرتبہ اس کو لبیک کہہ رہا، اور گناہگار بندہ ہے انہیں جب تجھ کو پکارا ہے تو 3 مرتبہ لبیک کہہ رہا ہے، کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے کہ نیک بندہ جو ہے وہ اپنی نیکیوں پہ رہتا ہے، اس کو بھروسہ رہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نیک عمل کیا ہوں، اللہ اس کو قبول کرے گا، میرے کو اچھے سے اچھا عمل کا حساب ملے گا۔ لیکن جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے، اس کا سارا بھروسہ جو ہوتا ہے وہ میری رحمت کے اوپر ہوتا ہے، اس کو میری رحمت کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بندہ جب پکارتا ہے تو میں سے 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، زندگی ہے، زندگی کے اندر کیا ہے، دنیا کا ماحول ہے، معاشرے کے حالات بھی ہمارے اوپر پڑتے ہیں، خاندان کے اثرات بھی ہمارے اوپر پڑتے ہیں، نفس اور شیطان بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو وہ ہم کو اللہ کے راستے بھٹکاتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہم کو ہٹاتے رہتے ہیں۔ اور ابلیس نے، شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ
اللہ کے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ کوئی گناہ کا بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ صبح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے، اپنے مغفرت کے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ کوئی رات کا گناہ گار بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کو اپنی رحمت میں لے لے۔ رات تمام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحمت کے، اپنے مغفرت کے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ کوئی دنیا دن کا گناہ گار بندہ ہے، بندی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت میں لے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مغفرت کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہے۔ کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں، بات آتی ہے سمجھ میں کہ ہم بھی صاحب علم ہیں الحمدللہ، صاحب سمجھ ہیں بھی الحمدللہ، انسان ہے، ہمارے کو بھی سمجھ بوجھ اللہ نے کی ہے، تو کبھی دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو دل میں ایک آتا ہے جذبہ کہ ہاں بھائی کب تک ہم گناہ میں رہیں گے، چلو توبہ کر لیں گے، چلو استغفار کر لیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے۔ بہت زندگی ایسی گزاری ہے دوستانے میں، خرابی میں زندگی گزر گئی ہماری، چلو اب توبہ کر کے نیک بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، نمازی پرہیزگار بن جائیں گے۔ وہ دن آ کے قرآن میں کھلے، چلو بات سمجھ میں ہے، صحیح بات ہے، چلو قرآن کو چالو کر دیں گے، کل سے آج سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، رہ جائے گا۔ نماز کی بات آئی، آؤ بھائی بہت دن آ گئے، بہت ہو گیا، اب تو نہیں چھوڑیں گے نماز، انشاءاللہ چالو کر دیں گے۔ اب کہتا ہے ہم کو نماز دیکھو پڑھ نہیں بولتا، نہیں یہ رکھتا آگے کہ آج کیا ہے، یہ تو دن آئے، جمعے سے چالو کر دیں گے، اتنا بڑا دن ہے، عید المومنین ہے، لہٰذا کیا کریں گے، پھر جمعے سے نیک بن جائیں گے۔ پھر جمعہ گیا، پھر ایک کچھ ہو گیا مسئلہ، چلو پیر تھے، پھر اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ہے، مبارک دن ہے، چلو پیر کے دن سے چالو کر دیں گے۔ ایسی ہوتے ہوتے زندگی ہماری ختم ہو جائے۔ تھوڑے دن آ گئے، رمضان قریب ہے، چلو پھر بولتے کہ کیا، چلو پھر اب ہو گیا تو ہو گیا، رمضان قریب آ رہا، چلو توبہ دلا کر دیں گے۔ رمضان میں تو کہتا بھی اپنا نماز پڑھتے، پابندی میں بھی رہتے، دیگر اذکار میں بھی رہتے، روزے میں رہتے، قرآن کی تلاوت میں رہتے، تو کنٹینیو کر دیں گے پھر وہاں سے۔ پھر ویسے کرتے کرتے ہمارے کتنے کی رمضان گزر جا رہے، کتنے جمعے گزر جا رہے، کتنے پیران گزر جا رہے، کتنے جمعرات تک۔ لیکن وہ وقت نہیں آ رہا کہ ہم سدھر جائیں، وہ وقت نہیں آ رہا کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، وہ وقت نہیں آ رہا ہمارا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں اپنے آپ۔ اور موت تو سر پر کھڑی کی، نہ جانے کب آ جائے، بھروسہ ہی نہیں ہمارا کو زندگی کا۔ اپنی زندگی کا کسی کو کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ میں ابھی زندہ رہنے والا ہوں۔ میں یہ بول ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ میں جمعے کا خطبہ پڑھاؤں گا، اس سے پہلے میں پیسے بیٹھے بیٹھے موت آ جائے۔ اس لیے جب بھی موقع ملا، جب بھی توبہ کرو، سوچے نہیں کہ کل کروں گا، سوچے نہیں کہ اب شام سے کروں گا، ابھی موقع ملا، ابھی بات سمجھ میں آئی، ابھی اسی وقت میں دن میں توبہ کر لیں کہ اللہ آپ کی زندگی جو گزاری میں اپنی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، گناہ گار والی زندگی سے، ابھی سے اسی وقت سے میں اللہ تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا، اب سے ہی میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ پھر دیکھیے کہ موت بھی آ جائے گی تو ہم نیک انسان بن کے لگے، اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو، اللہ کے سارے بندوں میں ہمارا شمار ہو، اللہ کے ولیوں کے طرح ہمارا شمار ہو، کیونکہ ہم توبہ کریں، گناہ پورے معاف ہو گئے، اور جو بچے تھے ہماری نیکی کہانی کا مطلب۔ اس لیے ہم توبہ کریں، روزانہ توبہ کریں، روزانہ استغفار کرتے رہیں، اور نیکی کی طرف بڑھنے کی فکر کریں۔ یہ نہ سوچے کہ کل سے پرسوں سے پیر سے منگل سے چاہتے میں نہیں، بلکہ ابھی سے ہاں اگر کوئی گناہ کا عمل آ رہا دماغ کے اندر کہ میں برائی کرنے کا کچھ مسئلے آ رہے، تو اس کو بات کے واسطے چھوڑو۔ ابھی زندگی پڑی ہے، دیکھیں گے ابھی کیا عمل ہے، ابھی حج کا ہو کے دیکھیں گے، بعد میں کریں گے گناہ، ویسا کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے۔ اور نیکی میں یہ نہ سوچے کہ کل سے کروں گا، کیا پتا کل تک میرا ہونا ہے نہیں۔ یہ دیکھیے آپ کتنے دن کی ہماری نمازیں چھوٹ رہی، ایک وقت کی نماز کے چھوڑنے پر کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی اللہ کی ناراضگی، اور ایک نماز کے پڑھنے پر کتنا بڑا جو ثواب ہے، کیسے مغفرت کے وعدے، کیسے
سبحان اللہ کے کہنے پر جنت کے اندر آپ کے لیے طرف کی گارنٹی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ایک الحمدللہ کے کہنے پر، ایک استغفار کے کہنے پر، کسی کو خیر خیرات کرنے پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. وہ سامنے رکھے، وہ سامنے رکھے، نیکی کی طرف بڑھیا. موت کب آئے گی پتہ نہیں، اس لیے کوشش کریں اللہ کی طرف رجوع ہو. دیکھ رہے ہم بڑے بھی جا رہے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ والے بھی جا رہے ہیں، ہمارے سامنے پیدا ہوئے تو بچے بھی چلے جاتے. تو ہم اپنے ہماری زندگی اللہ ایک موقع دے رہا ہمارے، ایک صبح ہو رہی ہے، ایک شام ہو رہی ہے، ایک لمحہ بھی آپ کا اگر زندگی آپ کو مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر. ایک موقع دے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے توبہ کر، اے میرے بندے میری طرف رجوع ہو جا. کب تک تو گناہ گاروں کی زندگی گزارے؟ موقع ہے، ہر لمحہ میں گزر رہا ہے ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ توبہ کر لے. توبہ کر لے، توبہ کر کے جائیں گے دنیا سے، اللہ کو محبوب رہیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رہیں گے. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم